अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने अभी तक चैनल को किया है सब्सक्राइब। उसके अलावा जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक किया करें, कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को नावल कैसा लग रहा है। सबसे पहले आज मैं आप तमाम लोगों को करना चाहती हूँ विश। गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला सभी की ज़िंदगी में आने वाला जो नया साल है वो खुशगवार करे, बहुत अच्छी अच्छी यादें हों आपकी ज़िंदगी में, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें। जैसा कि जो पिछला साल गुज़रा था उसमें जितनी भी तकरीबन बातें यादें हमारी ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो थोड़े तलख़ होते हैं, या जिस भी तरह की आपकी ज़िंदगी में यादें होती हैं। गाइस, पुरानी सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए हम नए साल में इंटर होते हैं। नई यादों को खुश आमदीद कहते हैं। पॉजिटिव सोचें क्योंकि मुस्बत सोच ही खुशगवार ज़िंदगी का पहला राज है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनी वजह से दूसरों को खुश रखें क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पल हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशगवार बनाते हैं। अगर हम बड़ी खुशियों के पीछे या बड़े जवाब ढूंढने के पीछे जाएंगे तो हम ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। छोटे छोटे पलों को जिएं, दूसरों को अपनी वजह से खुश रखें, खुशियाँ बांटें। दिसंबर फिर से आएगा हर साल की तरह, मगर क्या पता हम अगले साल इस दिन हो ना हो। गाइस, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें अपनी वजह से। और जैसा कि अभी थोड़ी देर में साल चेंज हो जाएगा, वैसे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो साल स्टार्ट होता है वो मुहर्रमुल हराम है, लेकिन फिर भी डेट चेंज होती है। 2023 पीछे छूटेगा और नया साल शुरू होगा 2024। मैं यही चाहूँगी कि इंशाल्लाह सभी की ज़िंदगी में ये साल बहुत खुशगवार रहे, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और जिन लोगों की जितनी भी ख्वाहिशात या कुछ अधूरे काम हैं वो इंशाल्लाह इस साल में पूरे हों। और अभी हम चलते हैं नावल की तरफ, और जो लोग चाहते हैं कि नावल ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। वैसे भी नावल का भी ये 3 दिसंबर था, थर्ड वाला। 2021 में मैंने नावल को स्टार्ट किया, कैसे वक्त गुजरा पता भी नहीं चला। अभी मैं जैसे ये एपी लिख रही थी तो मेरे दिमाग में चल रहा था सारा कुछ कि मैंने कुछ पुरानी एपिस चेक भी की तो मैंने देखी 2021, 22, 23। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि 2024 की स्टार्टिंग में ही ये ख़त्म हो जाए। देखते हैं अभी क्या बनता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपी आने वाली है वो इस नावल के लिए बहुत ही ख़ास एपी होगी और उसके बाद फिर पता चलेगा कि नावल के पीछे कितनी एपी रहती हैं। अभी हम चलते हैं जल्दी से एपी की तरफ और करते हैं एपी को रीड। सज़ाए इश्क, एपी नंबर 193, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। सभी हैरो आफियत से गुजर गया था। अकरमा के निकाह को 2 दिन हो गए थे। कल शाम वो वापस चला गया। ताई साईं, क्या आप मुझे खाना बनाना सिखा देंगी अपने जैसा? हैज़ल की बात सभी को हैरान कर गई। सभी की आंखें खुली मारे हैरत। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने कोई अनोखी बात थोड़ी कर दी। उसने माँ को देखते, तीनों ताइयों को देखते कहा, यह हैरत नहीं, महा हैरत का मुकाम है हैज़ल। हैज़ल, तुम वाकई में खाना बनाना सीखना चाहती हो? तुम पक्का नींद में हो या कोई ड्रामा देखा है जिसमें तुम्हें जोश आया खाने बनाने का? उफ़ अम्मा साईं, आप बताएं नूर, ताई साईं, आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी? ज़रूर मेरी जान, तुम्हें जो सीखना है मुझे बताना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। शुक्रिया ताई साईं। पागल, अपनों को शुक्रिया थोड़ी कहते। देखा कहा था ना मैंने, जब लड़की पर शादीशुदा ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो वो सब सीख जाती है, बशर्तिया लड़की समझदार और घर बसाने वाली हो। और हमारी हैज़ल माशाल्लाह बहुत समझदार है। हैज़ल जा चुकी थी जबकि इस वक्त लॉन्च में चारों ही थीं सिवाय नज़हत के। ज़्यादा नहीं तो कम से कम वो 1-2 डिश तो इन 6 रोज़ में सीख ही जाएगी। हैज़ल ने मुस्कुराते सोचा
اس نے سوچ لیا تھا نکاح کی سالگرہ پر وہ اپنے ہاتھوں سے بدر کے لیے اس کی من پسند ڈش بنائے گی۔ وہ نیٹ سے بھی سیکھ سکتی تھی، مگر جو محبت اور پیار توجہ سے وہ تائی سائیں سے سیکھے گی وہ نیٹ سے نہیں سیکھا جا سکتا تھا۔ 6 دن بعد ان کے نکاح کو 1 سال پورا ہو جانا تھا اور بدر کو سردار بنے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی شادی کو 1 ماہ ہیزل اس خاص دن کو اور خاص اور خوبصورت بنانا چاہتی تھی۔ سردار صاحب تیار ہو جائیں اپنی بیگم کے ہاتھوں کے پکے پکوان کھانے کے لیے۔ اب سے آپ کی ہر پسند کی ڈش اپنے ہاتھوں سے بنایا کروں گی۔ ہیزل بدر کی تصویر کو دیکھتے بولی۔ کیسی ہو مسز؟ حورین نے جیسے ہی فون اٹھایا اکرمہ کی مسکراتی آواز پر حورین کے گال بلش کرنے لگے۔ اکرمہ نے یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص۔ حور تم شرما رہی ہو؟ اکرمہ کی شرارتی آواز پر حورین نے سر اٹھاتے اسے دیکھتے نفی کی۔ نہیں تو۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اکرمہ سے شرما رہی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اکرمہ سے شرما رہی تھی۔ بھلا کیوں؟ دونوں ہی تو پہلے والے اکرمہ حورین تھے، نہ ہی پہلی بار بات کر رہے تھے۔ شاید یہ ان کے بیچ بدلے رشتے کا اثر تھا۔ شاید ہر لڑکی ایسے ہی شرماتی ہے، یا شاید وہی شرما رہی تھی۔ ابھی فی الحال اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اکرمہ وہی تو اکرمہ شاہ تھا جو سارا دن اسے کوئی 10 بار ملتا، ہاسپٹل میں بات ہوتی، فون پر بات کرتے، مگر اب اس کے چہرے کی تپش اور سرخی جو چھپانے ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جان وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، پر پلیز اکرمہ، وہ اٹکتی بولی تو اکرمہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اوکے، کیا کر رہی ہو؟ ایک پیشنٹ کی فائل چیک کر رہی تھی۔ آپ یار کیا مشکل ہے؟ وہ خود بھی جھنجھلا اٹھی۔ ماں نے کہا تھا اب رشتہ بدلا ہے، وہ اکرمہ کو آپ کہتے مخاطب کرے۔ حور ایزی یار، یہ فارمیلٹی مت کرو، جو پہلے کہتی تھی وہی کہو، ہم دوست ہیں۔ حورین نے اس کی بات پر ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے جانم ابھی تو دور رہتے تمہاری یہ کیفیت ہے، جب باہوں میں آئی تب کیا حالت ہوگی؟ وہ پھر سے پٹری سے اترا تو حورین سٹ پٹائی۔ انتہائی فضول انسان ہو تم، حور کہتے فون بند کر گئی۔ اکرمہ کا قہقہ گونجا تھا۔ حورین کا یہ شرمایا گھبرایا روپ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، سب بدلا بدلا سا۔ گھنٹوں سامنے بٹھا کر دیکھنا ہے تمہیں، یہ لپٹنا چومنا بہکنا تو عام باتیں ہیں۔ میسج پڑھتے حور کے گال لال ٹماٹر ہوئے۔ اکرمہ اگر کل ہاسپٹل میں ایسی کوئی بھی فضول گوئی کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بات تک نہیں کروں گی۔ ہاسپٹل میں پہلے کی طرح کولیگ ہوں گے ہم، ورنہ حور نے اس کے بے باک میسج پر اسے میسج کرتے فون کیا۔ ورنہ کیا جان؟ ورنہ میں کبھی بات نہیں کروں گی، سمجھے؟ اف ظالم لڑکی۔ اوکے، منظور ہے۔ میں ہاسپٹل میں سب کے بیچ سنجیدہ رہوں گا، پہلے کی طرح، اب خوش؟ اوکے۔ لیکن کل میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ سوچوں گی۔ یار سچی کتنی ظالم ہو، میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں، ایک ڈنر تو بنتا ہے۔ اوکے، حورین نے مسکراتے ٹائپ کیا۔ شکریہ مسز، اس کرم نوازی کا۔ حورین اس کی بات پر کھلکھلا کر مسکرا دی۔ برہان ابیشہ کے ساتھ کھیلتے باتیں کر رہا تھا جو سو گئی تھی، جبکہ انجشا نے اس کی پیکنگ کی تھی۔
انجشا کے چہرے پر مکمل اداسی کا پہرا تھا۔ برہان نے آرام سے ابیشا کو اس کی کارٹ میں ڈالا اور آتے انجشا کے گرد حصار بنایا۔ کیا ہوا، کیوں اداس ہو؟ برہان نے اس کے کندھے پر توڑی رکھتے پوچھا تو انجشا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ انجشا کیا بات ہے؟ اب کی بار برہان اس کا رخ اپنی طرف کرتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا، وہ بہت سنجیدہ تھی اور رنجیدہ بھی۔ انجشا، میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں۔ انجشا، انسان کی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کب کیسے موت لکھی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اگر ابھی قسمت میں زندگی لکھی ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر موت لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے خدا پر یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ جب سے حقیقت کا ادراک ہوا تھا انجشا اندر سے ڈر گئی تھی۔ وہ انہی لوگوں کے پاس جا رہا تھا، وہاں میٹنگ ہوگی ان لوگوں کے درمیان، برہان کی موجودگی، اوپر سے برہان کا مشن۔ اگر کبھی انہیں برہان کی سچائی، اس سے آگے انجشا کا سوچتے دل بند ہونے لگتا۔ برہان اسے اپنے سینے میں بھنچ گیا۔ برہان، زیدی کی بیوی اتنی کمزور بزدل تو نہیں ہو سکتی یار، بہادر بنو۔ برہان نے اب کی بار اسے چھیڑا۔ مجھے نہیں بننا بہادر، میں کمزور بزدل ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ کر چہرہ اٹھاتے اس کو دیکھتے بولی تو برہان نے بھیگی پلکوں اور نازک لبوں کو دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ اچانک اس کے نزدیکی، اس کی مہک برہان کے حواسوں پر چھائی۔ آنکھوں میں خمار اترا جبکہ لبوں پر پیاس جاگی۔ حلق سوکھتا محسوس ہوا۔ اس کے نرم لبوں کا جام پینے کو برہان نے جھکتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لے لیا۔ وہ مدہوش تھا، اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا جس میں انجشا اس کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ جب برہان نے اسے باہوں میں بھرتے اٹھاتے بیڈ پر لے آیا۔ برہان، شش جانب، 2 دن نیند ہی پوری کرنی ہے تم نے۔ برہان اس کے لبوں پر جھکتے اس کے شگافی لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتے ان کی نرمی کو محسوس کرتے اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں الجھا گیا۔ اس کے شدت بھرے لمس پر انجشا اس کا ساتھ دینے لگی، جس پر برہان کے لب مسکرائے۔ وہ شرٹ کو اتارتے اچھالتے دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ انجشا حیا سے رخ موڑ گئی۔ برہان نے اس کی سنہری زلفوں کو جڑوں کو نرمی سے جھکڑتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کے لبوں کو رب کرتے سہلاتے ان کا رس پیتے وہ گردن پر جھکا۔ اس کے گردن سے بال ہٹاتے اپنے بھیگے لمس سے اس کی گردن کو بھگونے لگا، ساتھ ہی اس کی نائٹی کو اس کے مرمری بدن سے جدا کرتے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے گردن میں چہرہ چھپاتے کمرے کی تیز روشنی کو گل کرتے اس کے مرمری بدن کی نازکی میں گم ہوتے اسے محسوس کرنے لگا۔ کمرے کی فضا میں انجشا کی سانسوں کا بکھرتا ارتعاش، اس کی شدتوں پر پلکوں کی دہلیز سے بہتا گرم سیال۔ برہان اس کی آنکھوں کو چھوتے سرگوشی میں بولا، من عاشق چشم یارا ستم، میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں۔ گزرتی رات انہیں ایک دوسرے کی قربت میں سکون مہیا کرتے اس کی محبت کو اور گہرا کرتی جا رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور رابکا، برہان نے انجشا کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ ابیشا اس کی گود میں تھی۔ ناصر اس کا بیگ لے گیا تھا جبکہ وہ ابھی کمرے میں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی فلائٹ تھی۔ انجشا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ برہان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ میں انشاءاللہ جلد تمہارے پاس ہوں گا۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو میں نہ جاتا، مگر جانا ضروری ہے۔ انجشا نے سر ہلایا۔
ارحا اپنی اس کمزور دل بہن کا خیال رکھنا۔ ارحا ہنسی تو انشا بھی مسکرائی نم آنکھوں سے۔ میری پرنسس کا خیال رکھنا، بابا آلویز مس یو پرنسس، برہان نے ابیشا کو پیار کرتے کہا تو وہ مسکرائی۔ اوکے اللہ حافظ، برہان نے انشا کے ماتھے پر لب رکھے۔ ابیشا کو پیار کرتے انشا کو دیا۔ ارحا تم بھی اپنا خیال رکھنا، اب یہ گھر اور انشا ابیشا تمہارے حوالے، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ وہ بے فکر تو نہیں ہو سکتا تھا، ناصر کو اسی لیے چھوڑ کر جا رہا تھا، ورنہ ناصر نے اس کے ساتھ جانا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً سسر صاحب کو بتاؤ گی اور شہادات کو۔ سسر صاحب کوشش کریں گے عفنان گھر آ جائے تاکہ مجھے تسلی رہے۔ باقی میرے اپنے آدمیوں کے علاوہ شہادات کے کچھ آدمی بھی گھر کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ جب برہان ملک و قوم کے لیے اتنا بڑا مشن سر انجام دے رہا تھا تو پاکستانی آرمی کا بھی تو فرض تھا اس کے گھر اور گھر والوں کی حفاظت کرتے۔ اس لیے آرمی کے کچھ لوگ سول کپڑوں میں وہاں موجود تھے۔ یہ میٹنگ بہت اہم تھی، کئی نئے ثبوت اور چہرے سامنے آنا تھے، کئی نئے چہرے بے نقاب ہونے تھے۔ برہان کے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، مگر رات کو ابیشا نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ انشا نے برہان کو فون کیا جسے اس نے پہلی رنگ پر ہی اٹھا لیا۔ آبی پرنسس کیا ہوا؟ انشا، ابیشا کیوں رو رہی ہے؟ اور تمہاری آنکھیں کیوں اتنی ریڈ ہو رہی؟ کیا ہوا؟ تم دونوں ٹھیک ہو؟ وہ پل میں اچھا خاصا پریشان ہو اٹھا۔ آپ کے لیے رو رہی ہے ابیشا برہان؟ انشا کی بات سنتے برہان نے انشا کی گلابی نیند سے بے حال آنکھیں دیکھیں تو اسے انشا پر بیک وقت پیار اور ترس آیا۔ ابیشا نے اس کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ برہان پلیز واپس آ جائیں، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی آپ کی لاڈلی۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی، ابیشا روئے جا رہی تھی۔ انشا کو سمجھ نہ آئی تو برہان کو کال کرتے کہا آبی کی طرف فون کرو۔ کیا ہوا بابا کی پرنسس کیوں رو رہی ہے؟ اسکرین سامنے ہوتے ہی برہان کی جیسے ہی آواز اس کے کانوں میں پڑی اس کا رونا تھما۔ برہان نے فائل بند کرتے سائڈ پر رکھی اور مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا آبی کو؟ کیوں ماما کو تنگ کر رہی ہے بابا کی پرنسس؟ وہ اسے باتیں کرنے لگا۔ ابیشا کا رونا ختم ہوتے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی، کچھ ہی دیر میں وہ کھلکھلا رہی تھی۔ انشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ اچھا تھا، ماں کو پچھلے 2 گھنٹوں سے نہ کچھ چنے چبوا دیے تھے، مگر اب وہ سو نہیں رہی تھی، باپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ برہان پلیز اسے سلا دو، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ انشا کی نیند میں ڈوبی آواز پر برہان نے آبی کو دیکھا جسے دور دور تک نیند نہیں آئی تھی۔ ایک کام کرو، جاؤ میری کوئی شرٹ لاؤ، برہان نے اسے سوچتے کہا۔ انشا جلدی سے لے آئی۔ تکیہ رکھتے اس پر شرٹ اچھے سے پھیلا دو، بازو ابیشا پر رکھو۔ انشا نے ویسا ہی کیا۔ ابیشا نظریں گھما کر تکیے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ برہان کو محسوس کر رہی تھی، اس کی اسمیل سے۔ برہان یہ آپ کی مہک محسوس کر رہی ہے۔ انشا کو حیرت ہوئی، وہ مسکرایا، اب ہلکے ہاتھ سے اسے تھپ تھپاؤ، سو جائے گی۔ برہان اسے باتیں کرنے لگا جبکہ انشا اسے تھپ تھپانے لگی۔ ابیشا غنودگی میں جانے لگی۔ انشا کی آنکھیں نم ہوئی باپ بیٹی کی محبت پر۔ انشا پر بھی غنودگی طاری ہو رہی تھی، وہ بامشکل آنکھیں کھولے بیٹھی تھی۔ ابیشا گہری نیند میں جا چکی تھی، سو گئی۔ انشا تم بھی سو جاؤ، اب میں انشاءاللہ صبح بات کروں گا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تم بھی وائفی اپنا اور آبی کا، برہان نے کہتے فون بند کرنا چاہا۔ انشا کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں اسے کتنی نیند آ رہی تھی۔ برہان، انشا نے اسے پکارا، وہ رکا۔ جلدی آ جائے گا، صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں، مجھے بھی آپ کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت ہو چکی ہے۔ برہان مسکرایا اس کی بات پر۔ جو حکم وائفی، میں جلدی سے کام ختم کرتے تمہارے اور آبی کے پاس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب سو جاؤ، نیند پوری کر لو، موقع ہے، میرے پاس ہونے پر شکوہ ہی رہتا ہے، تمہیں نیند پوری نہیں ہونے دیتا میں۔ برہان، انشا نے گلابی بڑھتے اسے گھورا، مگر اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی شرارت۔ مسکراہٹ پر وہ پلکیں جھکا گئی۔ انشا نے فون بند کرتے ابیشا کو پیار کیا
وہ شرٹ کو تھامے گہری نیند میں تھی۔ انجشا نے اس پر کمبل درست کرتے اسے بازو کے حصار میں لیتے آنکھیں بند کر لیں۔ ہیزل کب سے بدر کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہیزل نے جمائی روکتے نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ 12 ہونے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں جنہیں وہ بامشکل کھولے بیٹھی تھی، مگر اب اور نہیں، اس سے نیند کو روکا جا رہا تھا۔ بازو ٹیبل پر رکھا تو وہی نیند کا غلبہ زیادہ ہونے سے وہ سو گئی۔ بدر چونکا حال میں انٹر ہوتے کچن میں لائٹ آن دیکھتے شٹ، وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھا۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، ہیزل اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ہیزل وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچا۔ اسے افسوس ہوا اور ہیزل پر پیار بھی آیا، بے پناہ ہیزل۔ وہ جانتا تھا وہ ابھی تک بھوکی تھی اس کے انتظار میں۔ ہیزل نے کچی نیند سے گلابی آنکھیں کھولی۔ سوری یار، وہ اسے خود سے لگا گیا۔ ہیزل کی آنکھوں سے نیند کا خمار اترا۔ آپ آ گئے؟ پاگل ہو تم، ابھی تک کیوں بیٹھی تھی یہاں؟ کمرے میں چلی جاتی، اور یقیناً تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ نہیں، اس نے نفی کی۔ ہیزل کیا بچپنا ہے یہ، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا انتظار کرنا، وہ مسکراتے بولی تو بدر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر اس کے گال چومے۔ آپ کب آئے؟ ابھی بس۔ آپ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں، ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھی ہوں جب تک بدر ہاتھ دھو کر آیا، ہیزل کھانا گرم کر چکی تھی۔ بیٹھو، بدر نے نوالا بناتے اس کے منہ کے قریب کیا۔ ہیزل نے نوالا منہ میں لیا۔ میں نے تمہیں میسج کیا تھا میں لیٹ ہو جاؤں گا، کھانا کھاتے سو جانا، مگر میں نے بھی کہا تھا آپ سے میں آپ کا انتظار کروں گی۔ پاگل ہو تم یار، چلو کھاؤ، وہ نوالا بناتے اس کے منہ کے قریب کرتے بولا۔ آپ کھائیں۔ نہیں، پہلے تم کھاؤ، وہ اسے کھلانے لگا۔ اس کے بعد بدر نے 2-4 نوالے لیے کیونکہ جرگہ میں جو مہمان آئے تھے اسے ان کے ساتھ کھانا کھانا پڑا تھا، مگر وہ جانتا تھا ہیزل بھوکی ہوگی، اس لیے وہاں بھی چند نوالے ہی لیے تھے۔ چائے بناؤ؟ نہیں، اتنی رات کو چائے نہیں، اس نے نفی کی۔ آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ وہ برتن سمیٹ کر رکھنے لگی جبکہ بدر دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پہلے سے کتنی بدل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہیزل نے پانی کا جگ اٹھاتے اسے دیکھا۔ بدر نے مسکراتے نفی کی۔ چلیں، ہیزل نے کچن کی لائٹ آف کرتے اسے کہا تو دونوں باتیں کرتے اکٹھے اوپر آ گئے۔ آج آپ اتنے لیٹ کیوں آئے؟ ہیزل چینج کرتے بیڈ پر آئی۔ بدر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ہیزل نے اس کے کندھے پر سر رکھتے پوچھا۔ بس ایسے ہی، کچھ لوگ جرگہ میں بیٹھے تھے تو انہی کے پاس وقت کا پتہ نہیں لگا۔ خیر، میں آگے سے جلدی آنے کی کوشش کروں گا، بدر نے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا تو ہیزل مسکراتے آنکھیں موند گئی۔ ڈاکٹر حرین، ڈاکٹر اکرما آپ کو اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں، روم نمبر 110 کی فائل کے ساتھ۔ فائل؟ شاید کچھ ڈسکس کرنا ہوگا، اس نے لب کاٹتے سوچا۔ اگر وہ اسے ایسے بلاتا تو حرین کبھی نہیں جاتی۔ نکاح کے بعد سے اس کا بدلہ لہجہ اور بے باک گفتگو حرین کا رات کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ اس اکرما سے اتنا مختلف تھا جو ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتا، مستی مذاق میں، مگر وہ اتنا رومانٹک بھی تھا حرین کو اندازہ نہیں تھا۔ حرین نے فائل اٹھائی اور اکرما کے کیبن میں گئی۔ دستک دیتے اس کا دل دھڑک رہا تھا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پھر آج شاید یہ ان کے درمیان جڑے نئے رشتے کا بدلاؤ تھا، ایک فطری حیا تھی۔ حور کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا یار حرین، میں اکرما سے شرما رہی ہوں؟ اکرما سے اس نے خود کو نارمل کیا۔ کیا؟ اور دستک دی۔ یس، کم ان۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اکرما سامنے چیئر پر وائٹ شرٹ کے بازو کہنیوں تک فولڈ کیے رپورٹس چیک کر رہا تھا، چہرے پر فل سنجیدگی۔ حرین نے خود پر قابو پایا کہ وہ واقعی میں کام کے موڈ میں تھا۔ اس نے وقت
اس وقت گہرا سانس بھرا کہ چلو کوئی تو بات مانی اس نے حورین کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہاں وہ اس کے شوہر کے طور پر اس کے ساتھ کام کرے، بلکہ نارملی جیسے پہلے کولیگز تھے ویسے ہی رہیں، تاکہ دونوں اپنی اپنی رسپانسبلٹی اچھے سے نبھائیں، اپنے کام پر فوکس کریں۔ ویسے بھی اگلے ہفتے وہ ہارٹ اسپیشلائزیشن کے لیے جانے والا تھا، 1 سال کے لیے۔ اس نے فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ بیٹھے ڈاکٹر حورین اکرمہ شاہ، جبکہ اس کے مکمل نام لینے پر حورین سٹ پٹائی۔ کیسے اس نے سوچ لیا تھا یہ بندہ سنجیدہ رہ سکتا تھا؟ حورین کے گال گلابی ہوئے۔ اس نے اکرمہ کو دیکھا جو اس کی طرف اب بھی متوجہ نہیں تھا۔ پیشنٹ کی حالت اب کیسی ہے؟ پہلے سے کچھ بہتر ہے، ہارٹ بیٹ مسلسل چیک کی جا رہی ہے۔ حورین اسے رپورٹ چیک کرتے دیکھ تفصیل بتانے لگی۔ ہم اکرمہ نے ٹیبل پر کہنی رکھتے، مٹھی لبوں پر رکھتے اسے دیکھا۔ محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے، اسے اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ وہ اٹھا اپنی جگہ سے۔ باقی دوسرے پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے؟ حورین اسے بتانے لگی، جبکہ اکرمہ چلتے کیبن کے دروازے تک گیا اور اسے لاک کیا۔ حورین اپنے دھیان میں اسے پیشنٹ کی حالت شیئر کر رہی تھی، ساتھ میڈیسن چینج کرنے کا بھی پوچھ رہی تھی۔ تبھی اس کے الفاظ رکے لبوں پر۔ جب اکرمہ نے لب اس کی گردن پر جھکتے رکھے تو اکرمہ وہ اٹھی اپنی جگہ سے اچھل کر۔ یہ ہاسپٹل ہے جانتا ہوں، پھر بھی اکرمہ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے کھینچ کر دیوار سے لگا گیا۔ اب بتاؤ رات فون کیوں بند کیا تھا؟ اکرمہ کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ بہکتے نیند آ رہی تھی۔ حور نے نظریں چراتے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو اکرمہ مسکراتے جھکا اور اس کے لبوں کو چھوا۔ اکرمہ وہ مدھم آواز میں چیخی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اٹکتے بولی، کون سا وعدہ جانم؟ اکرمہ اس کے لب کو انگوٹھے سے سہلاتے معنی ہیضے سے بولا تو حورین چونکی۔ یہی کہ تم ہاسپٹل میں مجھ سے دور رہو گے۔ بالکل جانم، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اب بھی۔ اکرمہ کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا۔ وہ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی شرٹ میں لے جاتے۔ جیسے ہی اس کی کمر پر دباؤ ڈالا، حورین کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ تو اپنے وعدے پر قائم رہو۔ اس نے اکرمہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ جانم، میں نے ایسا کب کہا تھا کہ میں اپنے کیبن میں بھی تم سے دور رہوں گا؟ کیا تم نے ایسا وعدہ مانگا تھا؟ حورین کا منہ کھلا اس کی بات سنتے، آنکھیں ساری شرم و حیا ایک طرف رکھتے اٹھتے اسے گھورنے لگیں۔ کتنا چالاک انسان تھا، اپنے مطلب کی بات پر لے آیا تھا، اور وہ اتنی پاگل اس کی فرما برداری کو سمجھ نہ سکی کہ کیسے وہ اتنی جلدی مان گیا تھا۔ اکرمہ پلیز، سبھی کیا سوچیں گے؟ وہ اسے جھکتے دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بولی، کہنے دو۔ حورین کے ہاتھ دیوار سے لگاتے وہ اس کی لبوں پر جھکتے اس کے سارے الفاظ، سارے احتجاج اپنے ہونٹوں سے روک گیا۔ حورین اس کی شرٹ کی کالر مٹھیوں میں تھام گئی، جبکہ اکرمہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر تو دوسرے سے اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتے اس کے لبوں پر شدت پسندی کی تحریر رقم کرتا گیا۔ دونوں کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں پر ستم ڈھاتا، تبھی اس کے کیبن کا دروازہ ناک ہوا۔ ڈاکٹر اکرمہ، ایک ایمرجنسی ہے۔ اکرمہ پیچھے ہوا۔ حورین رخ موڑتے کیبن سے اٹیچ باتھ میں بھاگ کر بند ہو گئی۔ اکرمہ ٹیشو لیتے حورین کی لپسٹک مارک کو صاف کرتے کوٹ اٹھاتے چلا گیا۔ حورین کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ شرم سے خود سے نظریں نہ ملانے ہوئیں۔ اکرمہ کے کال کرنے پر بھی وہ رات اس کے ساتھ ڈنر پر نہ گئی۔ یہ 2 دن کیسے گزرے تھے یہ انشا ہی جانتی تھی۔ ابھیشا نے اس کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ ارہا انشا دونوں کے پاس وہ روتی رہی۔ مہک نے بھی کوشش کی، اس کا رونے سے گلا بیٹھ گیا تھا۔ بار بار انشا برہان کو بھی تنگ نہیں کر سکتی تھی کال کر کے۔ ابھیشا کیا ہے اب کی بار؟ انشا نے اسے غصے سے پوچھا تھا۔ ماں کو غصے میں دیکھ اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا۔
اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، انشا ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ ارحا نے فکر مندی سے کہا، آپی برہان کے لیے رو رہی ہے تو برہان کو فون کرتے بات کروا دو۔ نہیں آپی، بار بار انہیں کیسے تنگ کروں، وہ کام میں مصروف ہوں گے۔ کیا سوچیں گے، مجھ سے ایک بیٹی نہیں سنبھل رہی۔ بیٹی ہے بھی تو بابا کی پرنسس، بابا کے علاوہ ہم تو نظر بھی نہیں آتے۔ ارحا نے ابشا کو پیار کیا جو غنودگی میں جا رہی تھی۔ چونکہ انشا نے اسے برہان کی تصویر دی تھی ساتھ شرٹ، ابشا برہان سے بہت اٹیچ ہو چکی ہے۔ انشا ایسے تو نہیں ٹھیک، برہان کو کام کے سلسلے میں باہر جانا ہوتا ہے، آگے بھی جائے گا تو ابشا کا کیا ہوگا؟ مجھے خود یہی فکر ہے آپی، تم برہان سے کہنا اپنی پرنسس کو بھی ساتھ لے جایا کرے، یہ اچھا ہے۔ ویسے وہ سو گئی تھی، انشا نے اسے احتیاط سے بیڈ پر ڈالا۔ وہ کب سے اسے لیے چکر لگا رہی تھی، پاؤں میں درد ہونے لگا تھا اب۔ انشا کی اپنے، تم بھی اب آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ انشا چینج کرنے چلی گئی۔ نور چچی سائیں، آپ کے ہاتھ میں سچی بہت ٹیسٹ ہے، اکرما حلوہ کھاتے بولا تو نور نے ہیزل کو دیکھا، جبکہ بدر نے جیسے ہی اپنے من پسند گاجر کے حلوے کا چمچ منہ میں رکھا وہ چونکا، یہ ذائقہ نیا تھا۔ اس نے نور چچی سائیں کو دیکھا جو مسکرا رہی تھیں۔ یہ حلوہ میں نے نہیں بلکہ ہیزل نے بنایا ہے۔ سچی سبھی چونکے تھے، ہماری ہیزل کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے۔ ہیزل، تم نے کھانا بنانا کب سیکھا؟ اکرما نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکرائی، بس کچھ دن پہلے سے۔ واہ بھئی، پھر تو آج ہیزل کو انعام دینا بنتا ہے۔ ویسے پہلے یہ بتاؤ، صرف اپنے میاں جی کی پسند کا کھانا ہی سیکھ رہی ہو کہ ہمارے لیے بھی کچھ سیکھا ہے؟ اکرما کی بات پر ہیزل نے اسے گورا، سبھی بڑے موجود تھے مگر وہ اکرما ہی کیا جو بڑوں کا کبھی احساس کر لے اور موقع دیکھ کر بات کرے۔ بدر کیسا بنا ہے حلوہ؟ نور نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا، چچی سائیں آپ سے تھوڑا سا کم اچھا۔ ہیزل کا منہ کھلا اس کی بات پر، یہ تو اب تم مجھے مکھن لگا رہے ہو، حالانکہ یہ پسند تو تمہیں بہت آیا ہے، یہ بات سبھی جان چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کا ارادہ آج کمرے میں جانے کا نہیں۔ اکرما کی بات پر بدر کو اچھوت لگا، وہیں ہیزل کا مارے ہفت کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ آج کل کے بچوں کو بڑوں کا ذرا لحاظ شرم نہیں، آغا سائیں کہتے اٹھے جبکہ ہیزل وہاں سے غائب ہوئی۔ نسا نے اس کے کندھے پر چت لگائی، شاداب کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کل چکر لگائیں گے وہ لوگ۔ پرسوں کس وقت کی فلائٹ ہے تمہاری؟ 1 بجے کی۔ ہوں جاؤ، بہت محبت سے اس نے تمہارے لیے حلوہ بنایا تھا، اسے تنگ نہیں کرو بلکہ انعام دو، نسا نے کہا تو وہ مسکراتے اٹھا۔ ہیزل چینج کرتے سر تک کمبل کھینچ گئی تھی۔ بدر کمرے میں آیا تو اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، ناراضگی۔ وہ چینج کرتے بیڈ پر آیا، لگتا ہے کوئی آج بہت ناراض ہے بدر شاہ، منانا پڑے گا، اس نے خود کلامی کرتے اس پر جھکتے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ یار اگر سبھی کے سامنے تعریف کرتا تو تم نے لال پیلا ہونا تھا۔ بدر نرمی سے اس کا بازو ہٹاتے اس کے گال کو چھوتے بولا تو ہیزل نے آنکھیں کھولتے اسے خفا نظروں سے دیکھا۔ یار سچی بہت ٹیسٹی تھا حلوہ، میرا تو دل چاہ رہا تھا تمہارے ہاتھ چوم لو۔ اب کی بار ہیزل کے لبوں پر نہ صرف مسکراہٹ آئی بلکہ گالوں پر سرخی پھیلی، بس میٹھے کی کمی تھی ہے مگر میں نے تو۔ باقی کے الفاظ اس کے لبوں پر ٹھہرے جب بدر نے اس کے لبوں کو چھوا، بلکہ انہیں اپنے لبوں کی دسترس میں لے گیا۔ ہیزل سٹ پٹائی، وہ اس کے لبوں کا جام پیتے اس کی سانسیں روک گیا۔ ہیزل نے اس کی قمیض کو دبوچا مٹھی میں، جس میں ٹھاس کی مجھے ضرورت ہے جانب، وہ چینی میں کہاں، مدم سرگوشی میں کہتے وہ دوبارہ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہٹا تو ہیزل کا تنفس بکھرا ہوا تھا، وہ گہرے سانس لیتی تنفس بحال کرنے لگی۔
جبکہ بدر نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس بھرا، اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ بدر ہیزل سسکی اس کی کی گئی گستاخی پر، اس کی بے باک ہاتھوں کے لمس پر۔ بدر کا ہاتھ الجھا اس کی نائٹی کی ڈوری سے، اسے وہ کھینچ کر ایک ہی جھٹکے میں کھول گیا، جبکہ اس کے لبوں کا بھیگا لمس اسے اپنی گردن سے سرکتے محسوس ہوا تو وہ تڑپی۔ بدر اس کے مزاحمتی ہاتھوں کو بدر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھاتے تکیے سے لگا گیا۔ نکاح کی سالگرہ مبارک ہو جانب گھڑی پر سوئی ٹھیک 12 کے ہندسے پر جا چکی تھی۔ ہیزل نے آنکھیں بڑی کی حیرت سے۔ آپ کو یاد تھا؟ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز گونجی تو بدر اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا اور پھر انہیں باری باری چھوا۔ بالکل جان، مجھے کیسے وہ دن بھول سکتا ہے جب تم میری زندگی میں آئی۔ آپ کو بھی نکاح مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو ہمارے نکاح کی فرسٹ اینیورسری۔ بدر نے جھکتے اس کے لبوں کو چھوتے اس کی دھڑکنوں پر سلگتا لمس چھوڑا، شدت بھرا لمس، اور کی گئی بے باکی پر۔ ہیزل نے سسکاری بھری۔ بدر نے اٹھتے اپنی قمیض کو اتارتے دور اچھالا۔ وہ دوبارہ جھکتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لیتے، اس کی نازک انگلیوں میں اپنی کھردری انگلیوں کو الجھاتے تکیے سے لگاتے اپنا بوجھ اس کے نازک بدن پر منتقل کر گیا۔ گزرتی رات، بدر کی محبت بھری سرگوشیاں، ہیزل کا سسکنا تڑپنا، اس کی شدتوں پر ہیزل کے لبوں سے سسکی نکلی جسے وہ دانتوں تلے لب دبائے روک گئی۔ کمرے کی فضا میں محبت کی ہوا محو رقص تھی۔ بھیگے بال ایک کندھے پر ڈالے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی آئینے سے ٹیک لگائے بڑی فرصت سے بدر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود پر سپرے کرتے مسکرایا اور جھک کر اس کے ناک کی ٹپ کو چوما۔ ہیزل مسکرائی۔ وہ آج ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، ساتھ ہی نکاح کو 1 سال۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ ابھی کل کی ہی بات لگ رہی تھی جب آج کے دن ان کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سفید شلوار قمیض میں ترتیب سے سیٹ بال، اس نے ہلکے سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تھا اور پھر انہیں انگلی سے اوپر کی طرف اٹھایا۔ ہلکے سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پھر انہیں انگلی انگوٹھے کی مدد سے اوپر کی طرف اٹھایا، جبکہ قمیض کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ہیزل نے اوپر ہوتے اس کے بٹن کو بند کیا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کب تک آئیں گے؟ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں کراچی جا رہا تھا۔ وہ اس کی قمیض میں سے سلوٹ کو نکالتی بولی۔ اس کی بات پر بدر نے اس کی کمر میں بازو خمائل کرتے اسے قریب کھینچا۔ کہو تو جاتا ہی نہیں ہوں، بدر نے کہتے اس کے گال سے اپنی گال مسلی تو ہیزل کو گدگدی ہوئی اس کی بیڈ سے، جبکہ بدر نے اس کی گردن اور پھر کندھے کو چوما۔ اب ایسی بھی بات نہیں، آپ جائیں، میں انتظار کروں گی۔ اتنی فرما برداری؟ وہ شرارت سے اسے دیکھتے بولا تو ہیزل نے مسکراہٹ دبائی۔ جی بالکل۔ اچھا میں کوشش کروں گا، مگر اگر لیٹ ہوا تو کھانا کھا لینا۔ ہیزل کو اس 1 ماہ میں یہ عادت لگ گئی تھی، جب تک رات کو بدر نہ آتا وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، چاہے سبھی جتنا بھی کہہ لیتے یا وہ جتنا بھی لیٹ آتا۔ جی نہیں، آپ آئیں گے تو میں کھانا کھاؤں گی، اور اگر کبھی میں نہ رہا تو؟ بدر کے منہ سے برجستہ نکل گیا، جبکہ ہیزل کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں کی نہ صرف مسکان غائب ہوئی تھی بلکہ دل کی دھڑکن ہی رک گئی تھی۔ یہ کیسا مذاق تھا بدر؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے کالر کو مٹھیوں میں بھینچ کر اس کے قریب ہوتے بے ربط الفاظ سے بولی تھی۔ بتائیں بدر، کیا تھا یہ؟ اب کی بار وہ چیخی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس قسم کا بیہودہ سوال، فضول سوال کرنے کی؟ آپ اس سے بولا نہ گیا؟ آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک گیا، آنکھوں سے آنسو لڑکھڑاتے ہزاروں پر بہہ نکلے۔ او یار، میں مزاح کر رہا تھا۔ بدر کو بات کی سنگینی کا احساس شدت سے ہوا، جبکہ ہیزل نے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تھا اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے پرے دھکیلا تھا۔ آپ انتہائی فضول انسان ہیں۔ وہ روتی پیچھے ہوئی۔ بدر کی بات
کاٹ دے، میرے قریب نہیں آئیے گا۔ وہ پیچھے ہوتے بے دردی سے آنسو صاف کرتی بولی، جبکہ بدن اسے کھینچ کر سینے سے لگاتے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اس کے سر پر لب رکھتے اس نے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا اس کے رد عمل پر۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ میں نہیں جانتی یہ محبت ہے یا کیا، مگر ہیزل، بدر کے بنا کچھ نہیں۔ مجھے عادت ہو گئی ہے آپ کی۔ مر جاؤں گی اگر آپ کو کچھ ہوا تو، خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی اپنی۔ اس کی بات پر وہ دنگ رہ گیا۔ او پاگل، سوچنا بھی مت ایسا۔ میں رہوں نہ رہوں مگر تم میرے لیے زندہ رہو گی، میری امانت ہو۔ خود کو کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے جنونی تھے۔ میری روح بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی، سمجھی؟ تمہیں میرے لیے جینا ہوگا میری بن کر۔ وہ اپنے بعد بھی اسے کسی اور کی نہیں ہونے کی اجازت دے سکتا تھا۔ وہ اس کے گرد حصار تنگ کرتا سرگوشی میں بولا، اور آپ صرف میرے ہو ہیزل، بدر شاہ کے سردار بدر اعتزاز شاہ، صرف اور صرف بدر۔ ہیزل بدر شاہ کا ہے اپنی آخری سانس تک۔ اس نے کہتے ہیزل کی گلابی ہوتی آنکھوں کو چوما تھا باری باری۔ آج کا دن اتنا خاص ہے اور میری وجہ سے تم اداس ہو گئی۔ بدر نے اس کی بھیگی پلکوں کو چھوتے، اس کے لبوں پر جھکتے، انہیں اپنے ہونٹوں کی دسترس میں لیتے ایک شدت بھری جسارت کرتے پیچھے ہوا۔ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ جی نہیں، اگر بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ آپ جلدی سے واپس اپنا کام ختم کرتے آئیں، پھر انشاءاللہ جو حکم میری جان آپ کا۔ بدر نے اس کے گال پر لب رکھتے کہا تو ہیزل مسکرائی۔ چلیں ورنہ آپ لیٹ ہو جائیں گے ہوں۔ وہ دونوں نیچے آئے تو سبھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر، ہادیہ نے کہتے دونوں کا ماتھا چوما۔ اور بدر، میں نے سنا تم کراچی جا رہے ہو؟ جی تایا سائیں، خیریت؟ جی ایک کام ہے۔ رکو گے نہیں؟ کوشش کروں گا رات تک واپس آ جاؤں ہوں، اگر زیادہ رات ہو جائے تو رک جانا۔ جی اوکے، اللہ حافظ، میں نکلتا ہوں۔ وہ اٹھتے بولا، اللہ حافظ، جاؤ اللہ کی امان میں۔ نسا نگت نے ایک ساتھ کہا۔ وہ چلا گیا۔ کیا ہوا تائی سائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ پتہ نہیں بچے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، نور نے کہا تو ہیزل چونکی۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، شاید ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہوا ہو۔ ہاں شاید، مگر قائلہ کے دل کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اپنا سینہ مسلتے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے، دل سوکھے پتے کی طرح کپ کپا رہا تھا، جیسے کوئی کہانی پھر سے دہرائی جانے کو تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لاسٹ پہ ایک سسپینس ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ ایپی میں کلیئر ہو جائے گا، لیکن جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، جیسے ابھی ہو چکے ہیں 12-15، تو میں نے پوری کوشش کی تھی رات کو جلدی ایپی دوں، لیکن نہیں دے سکی میں، کچھ ٹائم لگ گیا مجھے ایپی ریڈ کرتے ہوئے۔ سو ابھی میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح تک انشاءاللہ آپ کو ایپی مل جائے گی، نئے سال کی شروعات ناول کی ایپی کے ساتھ۔ اور میں نے کل جان بوجھ کے سمجھ لیں ایپی نہیں دی، کیونکہ میں ابھی نہیں تھی کل ایپی دینا چاہتی۔ اگر میں ایک دن پہلے دے دیتی تو مجھے آج بھی دینی پڑنی تھی، یعنی کہ فرسٹ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایپی میں کچھ ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ فرسٹ ڈے پہ پڑھیں گے تو بھائی نیا سال ہے، شروعات ہیپی ہونی چاہیے۔ سو انشاءاللہ ابھی فرسٹ کو تو نہیں، یکم کو نہیں، لیکن سیکنڈ کو آپ کو مل جائے گی نیو ایپی۔ سو تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں نیا سال ہے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کو اپنی وجہ سے خوش رکھیں، پازیٹیو سوچیں، کیونکہ پازیٹیو سوچنے سے ہیپی ہارمونز انسان کی باڈی میں پیدا ہوتے ہیں، سو انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے، باقی لوگوں کو انسان اپنی طرف سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ویسے بھی 4 دن کی زندگی ہے، انسان کو ہنستے مسکراتے گزارنی چاہیے۔ اور ناول بھی بس اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، بس کچھ ہی ایپیسوڈ باقی ہیں۔ کہہ رہے ہوں گے آپ روزانہ ہی کہتی ہے کچھ ایپیسوڈ، تو بھائی انشاءاللہ صرف مجھے لگتا ہے 8 سے 10 ایپیسوڈ ہیں ابھی، اور بس تو اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، مجھے لگتا ہے ابھی نہیں ہوگی، کیونکہ ناول کا کچھ بھی نہیں رہا پیچھے، کچھ مین چیزیں ہیں جو کلیئر ہونا باقی ہیں۔
اور بس ایک آدھ ماضی ہے اور اس کے بعد ناول کا ہو جائے گا اختتام۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ایک اچھی سی نیوز شیئر کرتے ہیں کہ جو نیا ناول لائن میں لگ چکا ہے، کل انشاءاللہ میں اس کی فرسٹ جھلک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ عرش اور عفا کا ناول ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ بہت چھوٹا ناول ہے، لیکن جو بڑا ناول سزائے عشق کے بعد لائن میں لگا ہے، وہ اس کا نام آپ کے ساتھ کل کیا جائے گا۔ اس کا نام ریویل، حالانکہ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں سوچا ہوا، لیکن جو کردار ہیں وہ آپ کے ساتھ کیے جائیں گے شیئر۔ سو فی الحال ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔